کا माहौल समझे, मिजाज समझे, प्यारी चीज वो को 10 दिन आपके पास रहे, उससे आपको दिलचस्पी हो जाए, कभी आप उसे देखने जाएं, कभी घास डालने जाएं, कभी उसकी पुश्त पे हाथ फेरें। यार नबी पाक का कुर्बानी के साथ जो ज़ौक़ है उसको मुलाज़ा तो करें। कभी नहीं कहा सैयदा फातिमा से कि मैं अपने कमरे से बाहर आ, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा हुजूर ने। और फिर मैं गरीबों से भी कहता हूं कि नबी पाक पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, इतना माल ही नहीं था कि ज़कात फ़र्ज हो, कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। लेकिन कुर्बानी हुजूर एक नहीं देते थे, 2 देते थे। और एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं, 7। लेकिन जब हुजूर हज करने गए थे तो मेरे नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। जरा 7 से जरा देख के तो देखो कितने बनते हैं। हम सारा साल अमीर होते हैं, ऐन कुर्बानी के दिनों में गरीब हो जाते। मोटरसाइकिल छोटी ईद के बाद ली थी, उसके लिए पैसे थे, लेकिन कुर्बानी की जानवर की बारी आई तो हाथ तंग हो गया। पता नहीं वो कैसे तंग हो गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अपने माहौल के अंदर वो खास एक खुशबू पैदा करें जो रज़ा इलाही का। हुजूर ने कभी नहीं सैयदा पाक से फरमाया कि बाहर आओ, लेकिन हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि हुजूर ने कुर्बानी का जानवर खरीदा। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिहन में हुजूर लाए। सिहन में नबी पाक से ज्यादा नाजुक मिजाज बंदा कोई नहीं कायनात में आएगा। हुजूर के वजूद अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी, पसीना आता था तो खुशबू आती थी, लेकिन हुजूर कुर्बानी का जानवर दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाते। और कहा फातिमा इधर आ बेटे। सैयदा कमरे से बाहर आई तो फरमाया यहाँ खड़ी हो, मैं तेरे सामने तेरी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगा। आप जरा इस बात को देखो, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हुजूर ने फरमाया जानवर सोना भी होना चाहिए और उसकी कीमत भी ज्यादा होनी चाहिए, बाएतबार कीमत भी ज्यादा हो, महंगा खरीद के लाए हों आप। क्यों? इसलिए कि देना उस रब की बारगाह में है जो बड़ी शानों वाला है। तो हम ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं जो चीज़ें हमें अल्लाह के करीब करती हैं। हो जाता है कुछ चीज़ों से प्यार होना चाहिए, लेकिन जब उस चीज़ से बढ़कर रब से प्यार हो, उसके महबूब से प्यार हो, तो फिर वो चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। हज़रत हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने छोटी सी एक घोड़ी लेके पाली, प्यार भी बड़ा हो गया, वो बड़ी भी हो गई, खूबसूरत भी बड़ी थी, और कभी कभी मेरे बच्चे मजाक भी करते। कहते अब्बा सच बता, हमसे ज़्यादा प्यार है कि इस घोड़ी से ज़्यादा प्यार है? क्योंकि घर आते ही आप पूछते हैं चारा डाला कि नहीं, पानी पिलाया कि नहीं, तो प्यार इससे ज़्यादा कि हमसे। तो हज़रत हारिसा बिन नौमान फरमाते तुमने जितनी बातें करनी है करो, और मुझे प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ी खिदमत करते, प्यार करते। आयत नाजिल हो गई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। गरीब आदमी, माड़ा बंदा, घोड़ी की लगाम पकड़ी और मदीने वाले रसूल की बारगाह में पहुंच गई। या रसूलल्लाह मेरी कबूल कर ली। आप यकीन करें, हालात खराब होते हैं तो लोग सबसे पहले वो वाला 100 बंद करते हैं जो मस्जिद जाता था। सबसे पहले लोगों ने वो रास्ते काटे, वो कनेक्शन काटे जो अल्लाह के रास्ते में जाते थे। क्या करते हो साहब, ये तो असल है, बाकी तो सारी फुरुआत है, बाकी तो सारी शाखें हैं। तो आपने जड़ ही काट दी जहां से आ रहा था। अपनी सारी जरूरियात लोग पूरी करेंगे और 1 लाख तनख्वाह में से पूरा 2000 मस्जिद दे के कहेंगे दिया तो है 2000। लेते वक्त कभी नहीं हिसाब करेंगे कि अल्लाह से लिया कितना है, देते वक्त गिनेंगे, शुमार करेंगे। तो भाई हजरत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक कहती है मैं एक दिन गिन के ना हुजूर की बारगाह में कुछ पैसे, तो औरतों की तबीयत होती है वो गिनती भूल भी जाती हैं और कई दफ़ा एहतियातन भी 3-4 दफ़ा गिन लेती हैं। कहती मैंने 2-3 दफ़ा पैसे गिन के हुजूर को दिए तो सरकार मुस्कुराए, फरमाने लगे अस्मा रब के रास्ते में गिन गिन के ना दिया कर, ये बुखारी है, गिन गिन के ना दे। या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया तो उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। जाहिदों ने यह अजब काम किया, अजब है कि तस्बीह के दानों से जो काम लिया, चाहिए था कि बेशुमार पुकारते तुझको। ये भी कोई बात है कि गिन गिन के तेरा नाम लिया, ये भी कोई बात है गिन गिन के तेरा नाम लिया। मेरे अजीज समझ रहे अच्छे तरीके से। हजरत हारिसा बिन नौमान घोड़ी लेके आ गए, या रसूलल्लाह कबूल कर लें, तो हुजूर ने फरमाया तेरी कबूल हो गई। इस बात को जरा फिर एक दफा समझ लें, तेरी कबूल है। हुजूर को पता है ना इसका प्यार बड़ा है, हुजूर को पता है इसने पाली है, पर ले आए तो फरमाया तेरी कबूल है, रख ली। चूंकि
آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی کھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے, ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے. تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے, اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی, دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو, یہ تو میں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا, کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا, مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے, فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے. تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا, جانور کو قربان کرنے کا, احسار کرنے کا, قربانی دینے, اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کر دی. اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو سرجری کرانی چاہیے دل کی, پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق یعنی کھجور بھی پوری نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا, ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے حالات خراب ہے, ماڑے بڑے ہیں, پوری نہیں پڑتی, اس سے آگے بھی جانے ہیں کہ ادھر ہی رہنے. دیکھو یاد رکھو, اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے, ایک ٹکڑا کھجور کا. ہم سمجھ لیں بات کو. ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا, وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں, مسجد کو, مدرسے کو, گلی بنانے والوں کو, قبرستان بنانے والوں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو. سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے, تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں, جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی, ہمیں 5,000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے, جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی, بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے, تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے. تو میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی, ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے, اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں, ماحول کو ذوق کا رنگ دیں. ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے. بالکل جائز ہے. سارا گوشت کیا, پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں, شریعت آپ کو منع نہیں کرتی. لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں, پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, مکینک لوگ, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا. لوگ فریجیں ٹھیک کرا رہے ہیں, یہ کہ گوشت سٹاک کرنا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے, آخری سمجھ کے کھانا ہے. ایسا نہ کرو. اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے. قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی. ایک لقمہ بھی نہ کھائیں, ساری بانٹ دیں. آپ بانٹتے رہیں, رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا. تو اپنے ہاں یہ ذوق, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق, وہ خاص توانائی, وہ خاص اور پیاری چیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے, روٹیاں نہیں پکانی آتی, تو میں آگ جلا دیتا ہوں, اب روٹیاں پکا دیں.
بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی، میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا، مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے بیٹے، اللہ اکبر۔ ماں نے کیا کیا؟ حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما، مدرسے میں نہیں لے کے گئیں، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں، کالج میں نہیں لے کے گئیں، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے۔ لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے، وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا۔ یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے، لیکن فقر کا، طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسے کیا تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ عود کر کے نکلتا ہے۔ تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی، کہنے لگی سونیا مما تحبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا، چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا، کیونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا، حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا، عالم۔ اور فرماتے ایک دن حضور نے صرف کہا تھا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اور میں نے کہا بھی نہیں، میں نے نہیں کہا، ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے، ختم ہو گئی بات۔ لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی، میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا، وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا، اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا، پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے۔ دوستو، ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے، اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا، دوسرے میں نہیں ہوتا، وہ جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو، یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے۔ وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں
اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی. مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا. ہر سردار کی منتیں کی, ہر سردار کی منتیں کی, کلمہ پڑھ لو. وہ چڑھتی جوانی, بڑا بادشاہ آدمی, لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے. جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے, جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے. اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے, اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا. یہ سمجھ لینا, بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی. تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی, تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ. احد کے میدان میں شہید ہوئے. اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا, اعلیٰ کھانے کھائے. اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا. سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا, تینوں لب دیں آپ گواچے. پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا. حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. بات بیت گئی. وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے. وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک